शालोम। लाइव टीवी पर किंगडम मिनिस्ट्री के एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम भाइयों और बहनों को खुश आमदीद। और आज हम आने वाली पाकीद शौत पर बात करने वाले हैं। अगर आप अमेरिकन हैं या फिर आपने अमेरिका में परवरिश पाई है तो अक्सर मसीही इसे पेंतिकोस्त कहते हैं और कैथलिक भी इसे पेंतिकोस्त कहते हैं, मगर ये शौत कहलाती है जो कि आने वाली है। और आज हम 1560 की जिनीवा बाइबल में इससे मुताला करेंगे जो कि इंग्लिश में होने वाला पहला तर्जुमा है। और हम अमाल की किताब में से आने वाली ईद से मुतल्लिक पढ़ेंगे और इस पर हम बात करेंगे। और हमारा ये ईमान है कि ये 15 जून को आने वाली है, मगर ये पाकी तमाम ईमानदारों के लिए है। और ये ईद फसल की कटाई की निशानदेही करती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ इसराइल की एक रिवायत है, बल्कि सुने, ये वो दिन है जब तौरेत इसराइल को दी गई और शाऊद के पाक दिन पर 10 अहकाम पहाड़ पर से नीचे आए। तो आज हम अमाल की किताब में से पढ़ेंगे जो कि दरअसल लूका की तहरीर करदा दूसरी किताब है। और मेरे अजीज़ों, मैं नरसिंगा फूंकने से आगाज़ करूंगा जो कि हमारे निजात दहिंदा यहोवा के बेटे यहूशा इमैनुअल की दूसरी आमद के करीब आने पर तौबा की बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम इस बाबरकत दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें तेरे कलाम को सुनने और पढ़ने का मौका अता किया, जिसमें तेरे इकलौते बेटे यहूशा इमैनुअल के कामों को हमारे लिए तहरीर किया गया। हम उसके लिए और उस नजात के लिए जो उसके जी उठने से हमें मिली है तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसे ए बाप हम तुझ में और तेरे रूह में बयान करते हैं और तेरे पाक हुक्म से बरकत पाते हैं। आज के दिन के लिए ए बाप तेरा शुक्र हो। ए बाप हमें रूहानी समझ और हिकमत अता फरमा कि तेरे पाक कलाम को सुने, उसे समझें और अपनी जिंदगियों पर उसका इत्तलाक करें और इंजील की भलाई और तेरे बेटे की नजात और गुनाहों से रिहाई की खुशखबरी का प्रचार करें, जो उन सब के लिए है जो इकरार करते और बपतिस्मा लेते और पाकरू को कबूल करते हैं। हम इसराइल और तमाम मखलूक के कादिर यहोवा का शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। तो आज हम अमाल की किताब से आगाज़ करते हैं और हम पहले और दूसरे बाब में से पढ़ेंगे और शौत के दिन का इहाता करेंगे, जो कि यहूशा इमैनुअल का दिन है। और अक्सर लोग इसे यसुम सी कहते हैं। ये वो नाम है जो हमें दिया गया, मगर जैसे फरिश्तों ने उसकी पैदाइश पर हमें हुक्म दिया, और इसलिए मैंने इब्तदाई तौर पर उसे यहूशा इमैनुअल कहा, जिसका मतलब है यहोवा की नजात या फिर खुदा हमारे साथ है। ये पुराने अहद नामे से नए अहद नामे तक उसका नाम है। तो मैं जहाँ तक मुमकिन हुआ इमैनुअल ही इस्तेमाल करूँगा, यानी खुदा हमारे साथ है, जो कि जदीद अंग्रेज़ी तर्जमे के मुताबिक है। तो हम पहले बाब से शुरू करते हैं। ये लूका का बयान है, लूका की तसनीफ़ है और लिखा है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो इमैनुअल शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक, जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। तो वो यहाँ पर फेल माजी में बात करता है कि नजात दहिंदा यहूशा इमैनुअल आसमान पर उठाया गया। और फिर आप देखें, वो तीसरी आयत में कहता है, उसने दुख सहने के बाद। बाज़ दफ़ा पुराना तर्जुमा पढ़ने में कुछ वक्त लगता है। मैं कदीम इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ और अक्सर अल्फाज को आसान तर्जुमे की
ضرورت ہوتی ہے، یعنی جہاں یہ ہے تو یہ جمع میں ہے اور اس سے مراد آپ سب ہیں، تو میں آپ کے لیے اسے جدید ترجمے میں ڈھال رہا ہوں۔ آ، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر اور خدا یہوہ کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور پھر لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ وہ یہاں پر مسیح کے رسولوں سے ملنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ یعنی ابا یہوہ کہ اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب دیکھیں، ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اور یہاں پر یہ ہمیں بتاتا ہے پہلے پھل مسیح کے جی اٹھنے کے 40 دن بعد ایمینویل کے دوبارہ ظاہر ہونے پر وہ کہتا ہے کہ 40 دن ہو چکے، اور 40ویں دن اس کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ہمارے شفاعت کرنے والے پاک برے اور ہمارے سردار کاہن کے طور پر یہوہ کے داہنے ہاتھ بیٹھنے کے 40ویں دن۔ تو 40ویں دن اس کے مطابق جو کہ پہلا پھل ہے، اور اب اس نے حکم دیا، یعنی یہوشع ایمینویل، یہوہ کی نجات خدا ہمارے ساتھ ہے، اس نے حکم دیا کہ میں اب جا رہا ہوں، اور تم اسی شہر میں رہنا جب تک باپ کی نعمت تم پر نازل نہ ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ 5ویں آیت سے دیکھیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، یعنی اے ایمینویل، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یہاں انہوں نے یہوشع سے یہ سوال کیا۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی سنیں انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ تو وہ ایمینویل کو باپ کے پاس بادلوں میں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور تب ان 12 رسولوں کی دونوں طرف 2 فرشتے آ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع یعنی ایمینویل جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے تو یسوع زیتون کے پہاڑ پر سے اٹھایا گیا، اور وہ یروشلم میں ہی رہے، جیسے یہوشع ایمینویل یعنی ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور پھر لکھا ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے، یعنی جس جگہ پر وہ رہتے تھے، جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس
اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون اور زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ تو سنیں، یسوع کا خاندان بھی اس میں موجود تھا۔ اور پھر 15ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، سنیں، اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، تو جو اس جگہ پر اکٹھے موجود تھے ان کی تعداد تقریباً 120 تھی، تو ایک ہی گھر میں 120 لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، اور یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 40واں دن تھا، اور 40ویں دن وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس نے انہیں حکم دیا کہ یروشلم میں جاؤ اور کچھ عرصہ انتظار کرو، اور 10 دن تک انہوں نے انتظار کیا، اور 35 کے دن روح القدس کا نزول ہوا۔ تو 16ویں آیت سے وہ اسے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اے بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا، اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ تو وہ اگلی چند آیات میں اس بات کے اختتام تک یہ جاری رکھتا ہے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی کو چنے جو شروع سے آخر تک ان کے ساتھ ہو، جو کہ شاگردیت کے آغاز سے پیروی کر رہا ہو اور وفاداری سے خدمت کر رہا ہو۔ اور کرا ڈالا گیا، اور خدا سے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں دکھائے جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، کہ ان میں سے کسی ایک کو چنا جائے جو آئندہ کو ان کے ساتھ رسول کہلائے۔ اور کرا متیہ کے نام کا نکلا۔ تو دیکھیں، اب ہم اس کے بعد دوسرے باب پر جائیں گے، اور سنیں، ہم دوسرے باب پر زیادہ بات کریں گے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 35 کا دن آتا ہے۔ تو دوسرے باب میں 35 کے دن سے شروع ہوتا ہے، اور 35 صبح طلوع آفتاب کے بعد، اور یہ دن کا تیسرا پہر ہی تھا۔ اس دن یہ تیسرا پہر تھا جب یہ عظیم واقعہ روح پذیر ہوا، اور روح القدس کا زمین پر نزول ہوا، اور پھر یہ انسانوں یعنی انسان کے دل کی ہیکلوں میں سکونت پذیر ہوا۔ تو اب ہم اعمال دوسرے باب سے شروع کرتے ہیں۔ جب عید 35 کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے، اور وہ یہووا اور ایمانویل یعنی باپ اور بیٹے کی پرستش کر رہے تھے۔ وہ ایک مقصد میں وہاں پر اکٹھے تھے، اور باپ اور بیٹے کی پرستش کر رہے تھے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 120 لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے جو اس جگہ پر بیٹھے تھے، اور یہ ہم نے گزشتہ باب میں دیکھا ہے، اور پھر وہ اسے اسی طرح جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی ایسی زبانیں جو آگ کے شعلوں کی طرح ہوں
आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दीं और उनमें से ये ऐसी जुबानें थीं जो कि आग की सी फटती हुई जुबानें थीं जो उनमें से हर एक पर आ ठहरीं। और फिर लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और ये सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? सुने, तो जब हम गलीली कहते हैं तो वो तमाम रसूलों, उनके खानदानों और उन सब की बात कर रहे थे जिन्हें रसूलों ने खुश आमदीद कहा और वो उनके साथ रह रहे थे। ये 120 लोग थे जिन्हें रूहुल कुद्स मिला और उन सब में सकूनत पजीर हुआ। फिर यहाँ लिखा है, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? वो गलील से थे और गलीली बोलते थे, या फिर जो भी उनकी जुबान थी। और फिर यहाँ पर लिखा है, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसुपतामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पम्फीलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है। और सुने, रोमी मुसाफिर, खा यहूदी खा उनके मुरीद, खा करीती और अरब हैं। फिर सुने, जो करीने की तरफ है और रूमी मुसाफिर, खा यहूदी खा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े कामों का जिक्र सुनते हैं। यहाँ पर तकरीबन 18 जुबानों का जिक्र मौजूद है। और आप देखें, उनके अलावा जो दूसरे लोगों की भीड़ थी, तो हम देखते हैं कि इन 120 लोगों ने यहाँ मज़कूरा 18 जुबानों में खुदा के अजीम कामों का जिक्र किया जो उन्होंने पाई थी। और वो ईमानदार लोग बन गए थे जो खुदा का खौफ रखते थे। और तमाम कौमों से और इर्द गिर्द से लोग इन 120 लोगों के पास आए थे। और यहाँ पर 18 जुबानों का जिक्र है, मगर यहाँ और भी मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, तो वो 18 से ज़्यादा मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे और वो तमजीद के अल्फाज बोल रहे थे और पाक खुदा यानी यहोवा के रूहुल कुद्स की तारीफ कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे जो काम उसने किए थे। और ये भी कि नजात इकलौते बेटे इमैनुएल यानी यहूशा इमैनुएल के वसीले से आई, जिसने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। तो ये एक बड़ी तकरीब थी जो इस शहर में देखी गई और वो पूरे यरूशलेम से यहाँ पर आए थे ताकि वो इस आंधी की आवाज़ और तेज़ चलती हुई हवाओं की आवाज़ को सुन सकें। और इसमें से आग की सी फटती हुई जुबानें उन पर आ ठहरी। तो वो खुश थे, वो नबूवतें कर रहे थे और तमाम मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे। और ये जो भी था खुदा के पाकरू ने उन्हें छुआ था कि तमाम कौमों में मौजूद खास लोगों की भीड़ तक पहुंचें और सब लोगों से कलाम करें। और ये जदीद कलीसिया की बुनियाद थी, मसीह के तहत नए अहद की बुनियाद थी कि उसने तमाम गुनाह की कीमत चुका दी और वो हमारे अंदर सकूनत करेगा। और ये खुदा की हैकल होगी और अब किसी इमारत में जाने की
ضرورت نہیں ہوگی کہ جہاں گھٹنا نشین ہوں اور عبادت کریں۔ اب ہم اپنے ہی بدنوں میں خود کو جھکاتے ہیں اور خود کو یہوہ اور اپنی نجات ایمینویل پاک برے کے سامنے فروتن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم واقعہ ہوا۔ پھر جاری رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے، تو وہ ٹھٹھا کر رہے تھے، کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا، اور تمام یروشلم کے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور وہ اپنی پینتیکوست منا رہے تھے، شعوت منا رہے تھے، وہ اپنی دعائیہ حالت میں تھے۔ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو سب ان کی طرف بھاگے، اور یہ 12 شاگرد اوپر کھڑے تھے اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، یہ تیسرا پہر تھا، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں کا آغاز ہو چکا، اس وقت سے جب روح القدس کا نزول ہوا، اور یہ آخری دن اس زمانے کے آخر تک ہیں، جب 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے قہر کے 7 سال ہوں گے۔ تو لکھا ہے خدا یعنی یہوہ فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے۔ اب آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں 120 لوگوں پر آ ٹھہری، جو 12 رسولوں کے ساتھ خوشی مناتے اور عبادت کرتے تھے، اور مختلف زبانوں میں دعائیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی تھیں، جو کہ خدا کے وعدے کا نزول تھا۔ پھر سے دیکھیں، ہم یہوہ اور اپنی نجات اور حق کی خدمت کرتے ہیں، اور کسی بھی الجھن میں کام نہیں کرتے۔ صحیح، تو جیسے ہی آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں اتری اور رسولوں پر ٹھہریں، تو شاگردوں نے جنہیں بپتسمہ دیا، جنہیں وہ کلیسیا میں لائے، اور خدا نے کسی بھی شخص کسی بھی زبان سے جسے چاہا چنا، اور یہ بھیڑ آسمان کی نمائندگی کرتی ہے، مگر وہ وہی کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ کیا، اور ہم اس کے لیے اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ آگ کے ستون میں اترا اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، وہ آگ میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکل یعنی خیمہ اجتماع میں اترا اور پروں والی مخلوق کے درمیان اترا، اور آپ اسے اصل آرامی بائبل میں دیکھتے ہیں پروں والے کروبی، ایک پر جو دونوں اطراف سے سامنے سے اسے لپیٹے ہوئے ہے، اور اس کے دوسری اطراف بھی ایسے ہی ہے، اور پھر پیچھے سے یہ اوپر تک چھوتا ہے، جو کہ مذبح گاہ کہلاتی ہے، جہاں یہوشع ایمینویل خدا کا بیٹا، سب کا بادشاہ، خدا کا روح بے عیب برہ ان دنوں یروشلم پر بیٹھا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی وہی آگ ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوئی، وہی آگ نیچے آتی ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ حزقیل نبی اور وہ نبی جو بال کے خلاف تھے، ان پر آگ اتری اور وہ اسے بار بار استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی وہی آگ موجود ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دراصل چھوٹے سے دلوں اور دماغوں میں داخل ہوتی ہے، جو کہ اس کی ہیکل کی چوکھٹ اور بازو ہیں، اور اس کا روح اندر آئے گا اور ہمیں بحال کرے گا، اور پھر وہ آگے اسی طرح جاری رکھتا ہے، اور آپ اسے جانتے ہیں۔ وہ اسے جاری رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری دن ہے، اور میں اپنی رفتار بڑھاتا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کا وقت محدود ہے، مگر آپ کو اسے مکمل طور پر پڑھنا چاہیے،
اور تقریباً ساری ہی کلیسیاں اسے غلط سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ میں اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ مکاشفہ میں دیکھیں کہ صرف ایک نے اسے صحیح کیا، اور وہ فلدلفیا کی کلیسیا تھی، کلیسیا جو باہمی محبت میں قائم تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو آزمایا تھا، اور انہوں نے دنیا کی باتوں کا یقین نہ کیا تھا، کیونکہ وہاں بہت سے جھوٹے نبی تھے۔ حتیٰ کہ جب پولس ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا بھی یقین نہ کیا تھا۔ وہ گھر گئے اور انہوں نے ہر دن کلام کے مطابق اسے پرکھا۔ جب پولس نے انہیں تعلیم دی تو انہوں نے کلام کے مطابق اسے پرکھا۔ جو اس نے انہیں سکھایا وہ مرد خدا تھا اور ایماندار اور سچا تھا۔ انہوں نے اسے نہیں لیا۔ ہم لوگوں سے کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے۔ ہمیں کسی خادم کی یا پاسٹر کی عبادت نہیں کرنی، ہمیں ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے جنہیں خدا نے عزت دی ہے اور انہیں سربراہ بنایا ہے، مگر ہم ان کی نہیں بلکہ باپ اور بیٹے یعنی یہوہ اور ایمینول کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم اسے جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے گزرے جو یوئیل نبی نے کہا تھا، اور یہاں پر لکھا ہے، آپ اس پر غور کریں، معاف کیجئے گا، لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی گواہی دیں گے، اور پھر وہ اسے اس طرح سے جاری رکھتا ہے۔ پھر پطرس نے ان سے کہا، 38ویں آیت، آپ غور کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، اب سنیں، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا یہوہ نے اسی یسوع ایمینول کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ تو یہاں پر پطرس ان سے مخاطب ہے، سارے یروشلم سے آئے ہوئے یہودیوں سے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ تم سب نے ہمارے نجات دہندہ کو مارا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ روح القدس کے وسیلے ان کے دلوں پر چوٹ لگے اور توبہ تک ان کی نوبت پہنچے، اور ان کے دل میں پھر سے خدا کا خوف پیدا ہو، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ اور پھر پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح یعنی ایمینول کے نام میں بپتسمہ لے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کا وہی انعام جو انہوں نے پہلے پایا تھا، یعنی آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کا پاک نزول جو ان کے دلوں پر یعنی خدا کی ہیکل پر نازل ہوا تھا۔ وہ کہتا تم اسے پاؤ گے اگر تم توبہ کرو گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور بپتسمہ پاؤ گے تو تم روح القدس حاصل کرو گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا یعنی یہوہ اپنے پاس بلائے گا۔ سنیں، لکھا ہے، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ تو وہ انہیں نصیحت کرتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ خود کو اس نسل سے بچاؤ۔ سنیں، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں شامل ہو گئے۔ پینتیکوست یعنی شعوت کے دن۔ ایک اور بات جس کی ہم خوشی مناتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں یہ کیسا عظیم دن ہے جب 3000 بھٹکے ہوئے اسرائیلی برگشتہ روحیں بادشاہی میں واپس آئیں، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ ہر روز ایسا کرتے رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، روح القدس کی اس قدرت کے وسیلے جو انہوں نے پائی تھی۔ اب آپ اسے سمجھیں کہ باقیوں نے مکمل نعمتوں کے بغیر روح القدس حاصل کیا تھا، جو نعمتیں ان پر کھلی نہیں تھیں وہ رسولوں نے پائی تھیں، وہ ہمارے نجات دہندہ مسیح کے ساتھ رہے تھے اور انہوں نے اس سے تعلیم پائی تھی، اور وہ ان نعمتوں کو پانے اور استعمال کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب ہم پہلے روح کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام نعمتیں جو باپ ظاہر کرتا ہے وہ ہمیں دے گا، وہ تمام نعمتیں آپ کو دے گا اگر آپ ان کے طالب ہوں گے۔ اکثر لوگ ایمان میں رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اور وہ بس سطح پر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ بس یہی چاہتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کی بھلائی کی کوئی حد نہیں ہے اور ہمارے اندر اس کی مداخلت کی وہ یہوہ کے روح کو مکمل طور پر انڈیلے گا، اور وہ ہمیں رسولوں جیسا بنائے گا، اور وہ ہمیں نبوتوں کو سمجھنے اور شفا کی نعمتیں اور باقی تمام نعمتیں عطا کرے گا جب ہم اس کے بیٹے کے عظیم نام میں اس سے دعا مانگیں گے، جو ان سب کو دیا گیا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کوئی بھی جو انہیں کھولتا اور روح کو حاصل کرتا ہے وہ اختیار اور قوت حاصل کرتا ہے یہوشع ایمانویل کے عظیم نام میں، کہ بدروحوں کو نکالے اور بیماروں پر ہاتھ رکھے۔ تو ہم سب یہوہ کے روح کے گواہ ٹھہرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اسے پا کر محض یہ نہیں کہنا کہ میں نجات یافتہ ہوں اور بس سب کچھ کرنے کو باقی نہیں، ہمیں اپنے نجات دہندہ کی خدمت کرنی ہے اور اس کی بادشاہی میں ہاتھ بٹانا ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، اور اس طرح ہم نجات کی نعمت پاتے ہیں پاک سبت کی تعظیم کرنے سے اور خوش دلی سے خدمت میں ایک دوسرے سے محبت کرنے سے، ایسی حالت جس میں ہم اپنے خداوند یہوشع ایمانویل کی خدمت کرتے ہیں اور آپ سخت دلی سے اس کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کا دل محبت اور شکر گزاری سے معمور ہوا ہو، تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں اس کے لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ تو مختصر طور پر اس مقام سے انہوں نے اپنے دلوں میں خدا کا خوف رکھنا شروع کیا، روح کے وسیلے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ نرم ہونا شروع ہوئے، اور نجات کے اس راستے پر انہوں نے بپتسمہ لیا، ان کے گناہ معاف ہوئے، اور اب وہ دعا اور شکر گزاری میں مشغول ہوئے اور عجائب اور معجزات دیکھے، رسولوں نے جن کا یروشلم میں بڑی بھیڑ کے سامنے اظہار کیا تھا، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ تو وہ سب جو ایمان لائے تھے وہ خداوند کی ایک ہی خوشی سے معمور تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کے بیٹے یہوشع ایمانویل کی نجات کی خوشخبری پھیلائیں، جس نے اپنی قربانی دی، جسے صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا اور جو پھر جی اٹھا، اور اپنے جی اٹھنے کے 40 دن بعد تک وہ خدمت کرتا رہا، اور پھر وہ آسمان پر اٹھایا گیا، جہاں وہ یہوہ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں وہ ہمارا شفاعت کرنے والا اور سردار کاہن ہے اور قدوس بادشاہ ہے۔ انہوں نے اس طرح محسوس کرنا شروع کیا، پھر لکھا ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے، جنہوں نے روح القدس پایا تھا، جو معاف کیے گئے تھے، جنہوں نے بپتسمہ پایا تھا، انہوں نے اپنا مال و اسباب بیچا۔ لکھا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ سب دیا جو ان کے پاس تھا۔ مالی طور پر یہ ان کے لیے بیمانی تھا، کیونکہ وہ نجات اور معافی پا چکے تھے۔ یہ سب ابدی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے تھا۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ لیا اور اسے بیچ دیا اور پورے شہر میں تمام ضرورت مندوں کو دیا، اور وہ سب خدا کی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے تھے، یہوہ کی خدمت کرتے تھے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو
نجات پاتے تھے، یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند یہوہ ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ کیسا دن ہے، کیسا عظیم اور جلالی دن ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی، انہوں نے اپنا مال و اسباب بیچا، انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، اور وہ ہر روز ہیکل میں آتے، یہوہ خدا قادر باپ اور اس کے بیٹے کے جی اٹھنے کا کلام سنتے اور اس کی انجیل اور گناہوں کی معافی کی منادی کرتے تھے، اور جنہیں یہوہ خدا چنتا تھا وہ انہیں ہر روز کلیسیا میں شامل کر دیتا تھا۔ اب سمجھیں کہ آنے والا 15 جون ہمارا آئندہ شعوت ہے، فصل کی کٹائی کی عید۔ جب ہم ان آخری وقتوں میں داخل ہونے کو ہیں تو اسے سمجھیں کہ ان عیدوں کا یہوشع ایمینول کی واپسی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم ان وقتوں اور دنوں کو نہیں جانتے، مگر یہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ گیہوں اور کڑوے دانے ایک ساتھ بڑھتے ہیں، اور آخری دنوں میں فصل کی کٹائی کا وقت ہوگا جب فرشتے گیہوں سے کڑوے دانوں کو الگ کریں گے۔ تو مصیبت کے دنوں سے پہلے جب ہم اس پاک دن کے نزدیک ہو رہے ہیں تو شریعت کا دیا جانا اور ہماری شخصی ہیکلوں میں پاکرو کا دیا جانا اور اس میں ایمان رکھنا، اور یہوہ اور یہوشع ایمینول باپ اور بیٹا اس زمین پر تمام مخلوق سے یہ کہتے ہیں کہ اسے سمجھیں کہ ہم دل کی بھرپوری کے ساتھ ہر دن کو منائیں گے، جیسے انہوں نے کیا۔ جب آپ روح القدس اور نجات پاتے ہیں تو ساکت پانی کی طرح بیٹھے نہ رہے، جس میں ہر طرح کے جراثیم اور بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ تو ہمیں ساکت نہیں ہونا۔ اس نے ہمیں نجات بیٹھے رہنے کے لیے نہیں دی، بلکہ انجیل کی خوشخبری کو پھیلائیں جو اس کے بیٹے میں ہے۔ اختتام پر آنے والے شعوت سے لطف اندوز ہوں، اور شریعت اور توریت کے عظیم تحفے کی خوشی منائیں، اور نجات اور معافی اور اس کی کہ روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ جیسے ہم روح القدس میں معمور ہوتے ہیں تو ہم فردوس میں اوپر لے جائے جاتے ہیں، یا پھر پاتال میں ہم کہاں پر دوسرے خاتمے کا انتظار کریں گے 1000 سالہ بادشاہت میں جی اٹھنے کے بعد، جب تک ہم مسیح کی دلہن نہ بنیں اور آخری دنوں میں اوپر نہ اٹھائے جائیں تو آنے والے دنوں سے لطف اندوز ہوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ 15 جون اس سال آنے والا یہ مہینہ شعوت کی عید اور فصل کی کٹائی، کاش ہمارے قدوس باپ کے انگور کے درخت یہوشع ایمینول میں ہم ان وقتوں میں اوپر اٹھائے جانے کے قابل ہو سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آسمانی باپ، ہم اس دن، اس وقت اور تیرے پاک کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ہمارے لیے محفوظ کیا گیا۔ تیرے بیٹے کے کام جو عظیم اور قدرت والے ہیں، اے باپ صرف وہی اس لائق ہے، بے عیب برا اس لائق ہے۔ ہم اس وقت اور اس دن اور اس اطمینان کے مقام کے لیے شکر گزار ہیں جس میں ہم اس پیغام کو دیکھنے یا سننے کے قابل ہوئے۔ اے باپ، تیرے بیٹے کی عالمگیر خدمت کے لیے جس سے تیری بادشاہی آتی ہے، یہوشع ایمینول کے نام میں تیری مرضی پوری ہو۔ یہوشع ایمینول واحد نام جو ہمیں اس قابل بناتا ہے۔ اے باپ، ہم مٹی کے برتنوں کو اس قابل بنا کہ تیری حضوری، تیرے روح اور تیری حکمت کو اور زیادہ اپنا سکیں۔ اے باپ، ہم ویسے ہی تیری خدمت کریں جیسے رسولوں نے کی، جیسے بھائی اور بہنیں شعوت کے دن اسرائیل کے گھرانے میں لائے گئے۔ تیرے پاکرو اور نجات کے لیے تیرا شکر ہو۔ تیرے بیٹے ایمینول کے وسیلے ہم یہ مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویا، یہوہ کی تعریف ہو۔